कमरा नंबर 78। मुजम्मिल रजा ने अपनी गाड़ी सिटी अस्पताल की पार्किंग की जानिब मोड़ी और पार्किंग एरिया में दाखिल हो गया। ओहो, पार्किंग तो मुकम्मल भरी हुई है। यहाँ तो गाड़ी खड़ी करने की कोई जगह ही नहीं है। मुजम्मिल पार्किंग एरिया में खड़ी गाड़ियों को देखते हुए अपने बराबर बैठे अपने छोटे भाई मुंतजिर से कहने लगा, वाकई भाई, पार्किंग में तो कोई जगह ही नहीं है जहां हम अपनी गाड़ी पार्क कर सकें। मुंतजिर ने गाड़ी की खिड़की से बाहर निकलकर चारों तरफ देखते हुए जवाब दिया, अस्पताल की पार्किंग में हर तरफ मुख्तलिफ इक़साम की गाड़ियां खड़ी थी। अभी दोनों भाई अपनी गाड़ी पार्क करने के लिए जगह की तलाश में नजरें दौड़ा रहे थे कि अचानक मुंतजिर बोल उठा, भाई वो देखिए, वो लाल कार बाहर निकल रही है। आप उसकी खाली की हुई जगह पर गाड़ी पार्क कर सकते हैं। मुंतजिर ने अपने बड़े भाई की तवज्जो पार्किंग एरिया की एक जानिब डालते हुए कहा। मुजम्मिल ने जल्दी से अपनी गाड़ी को उस जगह पार्क किया। गाड़ी पार्क करने के बाद दोनों भाई गाड़ी से नीचे उतरे और अस्पताल के मरकजी दरवाजे की जानिब बढ़े। अस्पताल के दरवाजे के सामने पहुंचकर मुजम्मिल ने मुंतजिर के हाथों को देखते हुए कहा, मुंतजिर, गुलदस्ता कहाँ है? अरे गुलदस्ता, वो तो गाड़ी में ही रह गया भाई। मुंतजिर ने भौंकलाकर जवाब दिया तो मुजम्मिल का मुंह बन गया। जाओ जल्दी से गुलदस्ता लेकर आओ। मुंतजिर ने गाड़ी की चाबी मुजम्मिल से ली और दौड़ता हुआ वापस पार्किंग एरिया की जानिब चला गया। थोड़ी देर में मुंतजिर वापस आया तो उसके हाथ में एक बड़ा खूबसूरत सा गुलदस्ता था। मुजम्मिल के पास आकर मुंतजिर ने गाड़ी की चाबी अपने भाई को वापस की। चाबी लेते ही मुजम्मिल ने अस्पताल के अंदरूनी हिस्से की जानिब अपने कदम बढ़ा दिए। मुंतजिर भी गुलदस्ता संभालते हुए अपने बड़े भाई के पीछे चल दिया। वो कौन से फ्लोर पर हैं अब्दुल हलीम साहब? चलते चलते मुजम्मिल ने मुंतजिर से पूछा। 7th फ्लोर पर। मुंतजिर ने अपनी सांसें दुरुस्त करते हुए जवाब दिया। दोनों भाई मुजम्मिल और मुंतजिर अस्पताल में अपने एक कोलीग की अयादत के लिए आए थे जो कुछ दिनों पहले ही अल्सर की बीमारी की वजह से अस्पताल में दाखिल हुए थे। मुंतजिर से 7th फ्लोर का सुनकर मुजम्मिल सर हिलाते हुए लिफ्ट की जानिब बढ़ा। मुंतजिर भी भारी सा गुलदस्ता संभालते हुए भाई के पीछे लिफ्ट की जानिब चल दिया। लिफ्ट के सामने पहुंचकर उन्हें मालूम हुआ कि लिफ्ट खराब है। अब उसके सिवा कोई चारा न था कि जीना इस्तेमाल किया जाए और सीढ़ियां चढ़कर 7वीं मंजिल तक पहुंचा जाए। लिहाजा दोनों भाई जीने की जानिब बढ़ गए। जब दोनों भाई 7वीं मंजिल पर अपने मतलूबा कमरे के सामने पहुंचे तो पसीने में शराबोर हो चुके थे और जोर जोर से सांस ले रहे थे। इस पर सितम ये हुआ कि वहां पहुंचकर उन्हें मालूम हुआ कि वो जो शख्स जिसकी अयादत के लिए यहाँ तक आए थे वो थोड़ी देर पहले ही अस्पताल से जा चुका है। दोनों भाई देर से अस्पताल आने के लिए एक दूसरे को इल्जाम ठहरा रहे थे। फिर दोनों खामोश हो गए और एक दूसरे को देखने लगे। मुंतजिर ने अपने हाथ में पकड़ा गुलदस्ता सामने रखी बेंच पर रख दिया। फिर मुजम्मिल ने इधर उधर गर्दन घुमाकर देखा और एक अनोखे जज्बे के साथ अपने बड़े भाई का हाथ दबाते हुए धीमी मगर पुरजोश आवाज में बोला, भाई, ये वो ही वार्ड है ना? नहीं? हाँ। मुजम्मिल ऐसा लगा जैसे गहरी नींद से जागा हो। उसके माथे पर पसीना चमकने लगा। उसने जोर से अपनी आंखें बींच ली
پھر اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور وارڈ کو چاروں طرف سے دیکھنے لگا۔ اس کی نظریں ہر کمرے کے دروازے پر چند لمحوں کے لیے رکتی اور آگے بڑھتی جاتی۔ وہ وہ کونے والا کمرہ ہے۔ ہاں، کیا نمبر تھا؟ ہاں، یاد آیا، 78 نمبر کمرہ۔ ہاں، کمرہ نمبر 78 تھا۔ مزمل غائب دماغی کے عالم میں بڑبڑایا۔ ہاں، وہی کمرہ ہے، کمرہ نمبر 78۔ منتظر کی سانسیں پھر بے ترتیب ہونے لگیں۔ ہاں، 78 نمبر کمرہ ہی تھا۔ اوہو، آج 3 برس بیت گئے اس بات کو، لگتا ہے کل کا واقعہ ہے۔ مزمل ماضی میں کھو گیا۔ مزمل کی بات سن کر بے اختیار منتظر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امی امی، منتظر نے اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے چھپا لیا اور رونے لگا۔ منتظر کی یہ حالت دیکھ کر مزمل کی آنکھیں بھی بھر آئیں اور اس نے آگے بڑھ کر منتظر کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ خود مزمل کی آنکھیں بھی آنسو بہا رہی تھیں۔ امی امی، منتظر کے منہ سے روتی ہوئی آواز نکلی تو پاس سے گزرنے والے ایک آدمی نے رکتے ہوئے کہا، اللہ نے ماں بڑی عجیب چیز بنائی ہے جو اولاد کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار رہتی ہے۔ شاید ہی دنیا میں کوئی انسان ایسا ہوگا جس کے آنسو ماں کی موت پر بے اختیار نہ بہہ نکلیں۔ اس آدمی کی بات سن کر وہ دونوں ذرا سنبھلے۔ وہ آدمی دونوں بھائیوں کا کاندھا تھپکتے ہوئے آگے بڑھ کر مزمل نے عجیب سی نظروں سے جاتے ہوئے آدمی کو دیکھا۔ وہ دونوں اس آدمی کو کیسے بتاتے کہ ان کی ماں آج نہیں مری بلکہ 3 سال پہلے اس وارڈ کے کونے والے کمرہ نمبر 78 میں اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ ان دنوں بھائی اتنے مجبور اور بے بس تھے کہ اسپتال کا بل بھی ادا نہیں کر سکتے تھے اور انہیں اپنی ماں کی لاش کو اسپتال میں چھوڑ کر فرار ہونا پڑا تھا۔ اس بات کو آج 3 سال گزر چکے تھے اور اب دونوں بھائی ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں اچھے عہدوں پر کام کر رہے تھے۔ اب ان کی جیب میں پیسہ ہے، مگر اب ماں نہیں ہے۔ بھائی، وہ کمرہ دیکھ لیں جہاں امی بیٹھی ہمارا انتظار کرتی رہتی ہوں گی۔ مزمل نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو مزمل نے اقرار میں سر ہلا دیا۔ پھر دونوں بھائی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے کمرہ نمبر 78 کی جانب بڑھے۔ ان کے سر جھکے ہوئے تھے۔ کمرہ نمبر 78 کے سامنے پہنچ کر وہ دونوں رک گئے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے اپنی ماں کا محبت بھرا چہرہ گھومنے لگا۔ کمرہ نمبر 78 کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور دروازے پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ منتظر نے آگے بڑھ کر دروازے کا لہراتا ہوا پردہ ہٹایا اور کمرے کے اندر جھانکا۔ بھائی، منتظر نے کمرے کا پردہ چھوڑا اور دبی آواز میں مزمل کو پکارا۔ اس کا سر چکرانے لگا اور وہ دھپ سے ہسپتال کی فرش پر بیٹھ گیا۔ مزمل نے آگے بڑھ کر منتظر کو سہارا دیا اور اسے کھڑا کیا اور سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ اندر، اندر، منتظر کے منہ سے ٹوٹے ہوئے الفاظ نکلے۔ مزمل نے دیوار کے سہارے سے منتظر کو کھڑا کیا اور پھر آگے بڑھ کر دروازے پر پڑا پردہ ہٹایا اور کمرے کے اندر جھانکا تو بے اختیار اس کے منہ سے بھی ایک دبی دبی چیخ نکلی اور وہ پردہ چھوڑ کر منتظر کے پاس آ گیا۔ دونوں بھائی خوف زدہ نظروں سے کمرہ نمبر 78 کے دروازے پر پڑے ہلتے ہوئے پردے کو گھور رہے تھے۔ دونوں کے ماتھے پر پسینہ چمک رہا تھا۔
ان کی آنکھوں میں خوف کا سایہ صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ ان کا چہرہ سفید پڑنے لگا۔ وہ دونوں بے جان مجسموں کی طرح کھڑے کمرہ نمبر 78 کے دروازے کے پردے کو گھور رہے تھے۔ اتنے میں کمرہ نمبر 78 کے دروازے کا پردہ ہلا اور ایک نرس ہاتھ میں ٹرے لیے کمرے سے باہر نکلی۔ اس نے دونوں بھائیوں کو سر جھکا کر سلام کیا اور راہداری میں آگے بڑھی۔ مزمل نے اپنے بھائی منتظر کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور آگے بڑھ کر ایک بار پھر کمرہ نمبر 78 کے دروازے پر پڑا پردہ ہٹایا اور کمرے کے اندر دیکھا۔ کمرے کے اندر پلنگ پر ان کی ماں، ہاں وہ ان کی ماں تھی۔ ان کی ماں پلنگ پر بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پلیٹس تھی جس میں کھانا تھا۔ ماں کے دوسرے ہاتھ میں ایک چمچہ تھا جس سے ماں پلیٹ میں رکھا کھانا کھا رہی تھی۔ وہ ان کی ماں ہی تھی یا ان کی ماں کی طرح کوئی اور عورت؟ وہ دونوں دنیا جہان کی حیرت اپنی آنکھوں میں سمیٹے سامنے بیٹھی اپنی ماں کو دیکھ رہے تھے۔ ماں کا چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا۔ ان کی آنکھوں کے پپوٹے ڈھلکے ہوئے تھے۔ روئی کی طرح سفید بال چھت پر لگے پنکھے کی ہوا سے ماں کے ماتھے پر لہرا رہے تھے۔ اس ہاتھ میں جس سے ماں نے چمچہ پکڑا ہوا تھا، اس ہاتھ میں ہلکا سا راشا تھا، مگر اس کے باوجود ماں کا چہرہ حسب معمول پرسکون تھا۔ ماں نہایت اطمینان سے کھانا کھا رہی تھی۔ دونوں بھائی بت بنے کھڑے ماں کو دیکھ رہے تھے۔ جب پلیٹ میں کھانا ختم ہو گیا تو ماں نے پلیٹ سائڈ پر رکھی اور نظر اٹھا کر دروازے کی جانب دیکھا۔ ان دونوں پر نظر پڑتے ہی ماں کی آنکھوں میں محبت کے دید جل اٹھے۔ مزمل اور منتظر بیٹا، تم دونوں باہر کیوں کھڑے ہو؟ اندر آؤ نا، ماں نے نرمی سے دونوں کو کہا۔ وہ دونوں تیزی سے ماں کے پلنگ کی جانب بڑھے۔ وہ دونوں ماں کے پلنگ کے پاس پہنچے تو ماں نے دونوں کا چہرہ باری باری ہتھیلی میں لے کر پیار کیا۔ تم دونوں نے بہت دیر کی آنے میں۔ نرس کئی بار کہہ چکی ہے کہ اب میں ٹھیک ہو گئی ہوں اور گھر جا سکتی ہوں۔ وہ کئی بار بل کی ادائیگی کا تقاضا بھی کر چکی ہے۔ ماں نے اپنی عادت کے مطابق ٹھہر ٹھہر کر جملہ مکمل کیا۔ وہ امی وہ دراصل مزمل نے کچھ کہنا چاہا مگر الفاظ اس کے منہ سے نہ نکل سکے۔ ماں نے کمزوری کے باوجود تیز آواز میں نرس کو پکارا تو ایک نرس کمرے میں داخل ہوئی۔ جاؤ نرس، بل لے آؤ۔ دیکھو میرے بیٹے مجھے لینے آئے ہیں، اب میں گھر جاؤں گی۔ صبح سے تم مجھے تانے دے رہی تھی کہ میرے بیٹے اسپتال کا بل ادا نہیں کر سکتے، وہ مجھے چھوڑ کر فرار ہو گئے ہیں۔ اب تم خود دیکھ لو میرے بیٹے معاملات کے کتنے سچے ہیں۔ وہ یہ کیسے گوارا کر سکتے ہیں کہ ان کی ماں اسپتال کا قرضہ بھر دے؟ اور ہاں، ڈاکٹر ارسلان کو میرا سلام کہنا۔ وہ تو شاید اب ڈیوٹی پر نہیں ہوں گی۔ انہوں نے نہایت توجہ سے میرا علاج کیا ہے۔ کل جب وہ ڈیوٹی پر آئیں تو تم میری جانب سے ان کا شکریہ ادا کرنا۔ ماں نے طویل جملہ بغیر کسی وقت کے نہایت روانی سے ادا کی۔ ماں کی بات سن کر نرس نے جواب میں ٹھیک ہے کہا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ دونوں بھائی اتنے خوف زدہ تھے کہ بے حس مجسموں کی طرح کھڑے رہے۔ تھوڑی دیر میں نرس بل لے کر آ گئی اور اس نے بل ماں کے حوالے کیا۔ یہ لو مزمل، تم دیکھو۔ ماں نے بل مزمل کو پکڑا دیا۔ مزمل نے بل ہاتھ میں لیا اور اس پر لکھی رقم دیکھی اور اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر اپنا بٹوا نکالا۔
مزمل کو آج ہی تنخواہ ملی تھی، لہٰذا اس کے پاس کافی رقم تھی۔ اس نے اپنے بٹوے میں سے رقم نکالی اور رقم گن کر نرس کو بل کی ادائیگی کی۔ نرس سے ادائیگی کی رسید لے کر مزمل نے جیب میں رکھ لی۔ بل ادا کر کے دونوں بھائیوں نے ماں کو سہارا دے کر پلنگ سے نیچے اتارا۔ ماں دونوں بھائیوں کے سہارے سے کھڑی ہو گئی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی کمرے سے باہر کی جانب چل دی۔ دونوں ماں کو سہارا دے کر راہداری میں لائے اور لفٹ تک پہنچے۔ اب لفٹ ٹھیک ہو چکی تھی، لہٰذا انہیں نیچے اترنے میں چند سیکنڈ لگے۔ جب وہ سب اسپتال کی عمارت سے باہر نکلے تو اچھا خاصا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ مزمل نے جلدی سے اسپتال کی پارکنگ سے اپنی گاڑی نکالی اور منتظر سے سہارا دے کر ماں کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بٹھایا۔ چند قدم کی مسافت سے ماں بہت تھک گئی تھی، لہٰذا سیٹ پر بیٹھتے ہی وہ سیٹ پر لیٹ گئیں۔ منتظر نے ماں کو آرام سے سیٹ پر لٹا دیا اور دروازہ بند کر دیا اور خود گاڑی کا اگلا دروازہ کھول کر مزمل کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ سیٹ پر بیٹھتے ہی منتظر نے گردن گھما کر ماں کو دیکھا۔ ماں کی آنکھیں بند تھیں اور وہ ہولے ہولے سانسیں لے رہی تھیں۔ ان کے چہرے پر اطمینان اور سکون تھا۔ منتظر کے بیٹھتے ہی مزمل نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس روشن تھی اور روشنی میں راستہ صاف نظر آ رہا تھا۔ مزمل نے ہاتھ بڑھا کر گاڑی کے اندر کی لائٹ بند کر دی تو گاڑی کے اندر اندھیرا چھا گیا۔ مزمل اپنی نظریں سڑک پر جمائے گاڑی چلا رہا تھا۔ سڑک پر ٹریفک معمول سے کم تھا، لہٰذا تھوڑی ہی دیر میں گاڑی اس بلڈنگ کے سامنے پہنچ گئی جہاں ان کا فلیٹ تھا۔ مزمل نے بلڈنگ کے سامنے پہنچ کر گاڑی کو بریک لگایا تو گاڑی ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ رک گئی۔ گاڑی کے رکتے ہی دونوں بھائی گاڑی سے نیچے اترے۔ منتظر نے نیچے اترتے ہی گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا تاکہ ماں کو سہارا دے کر نیچے اتار سکے، مگر دروازہ کھولتے ہی اس کے منہ سے ایک تیز چیخ نکل گئی اور وہ چکرا کر سڑک پر گرنے لگا۔ مزمل جلدی سے آگے بڑھا اور اس نے گرتے ہوئے منتظر کو سنبھالا تو منتظر مزمل کے ہاتھوں پر جھول گیا۔ کیا ہوا؟ مزمل نے پوچھا۔ اندر اندر، منتظر نے گاڑی کے اندر کی جانب ہانپتے ہوئے اشارہ کیا تو مزمل نے منتظر کو گاڑی کے سہارے سے کھڑا کیا اور جلدی سے گاڑی کے کھلے دروازے کے اندر سے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر دیکھا۔ امی! مزمل کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اندر گاڑی کی پچھلی سیٹ خالی تھی۔ ماں کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ جیسے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر کوئی بیٹھا تھا۔ مزمل نے جلدی سے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس کی انگلیاں اسپتال کی رسید سے ٹکرائیں۔ مزمل نے رسید اپنی جیب سے نکالی اور رسید پر نظر ڈالی تو وہ حیران رہ گیا۔ رسید پر 3 سال پہلے اس دن کی تاریخ پڑی ہوئی تھی جب ان کی ماں کا انتقال ہوا تھا۔